दस मुहर्रम को जुम्मे का दिन था। इमाम हुसैन इमामा बांध के घोड़े पर बैठकर खुतबा देने लगे तो एक शख्स अंदर से बोल के कहने लगा, हुसैन तकरीर लंबी ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले ओ नमाजियों, सामने वो शख्सियत खड़ी है जिस पर अभी दुरूद पढ़ेंगे नमाज में, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला, अभी दुरूद पढ़ेंगे हुसैन इब्ने अली पर, अभी शहीद करके अभी दुरूद पढ़ेंगे, वो सामने खड़े। और इमाम हुसैन का एक जुमला तारीख ने यूं लिखा है कि शायद रेत के जर्रे भी तड़प गए। इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मुझे गौर से देखो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो मैं कौन हूं? नबी पाक ने फरमाया था, ये हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बेटे। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? सामने इमाम हुसैन खड़े। फरमाया, मुझे जानते हो? और इमाम अली मकाम फरमाने लगे, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं और आज के बाद तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी पाक आखिरी नबी है। और जब हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो किसी नबी की औलाद कैसे होगी? तुम्हें आज के बाद किसी नबी के नवासे की ज़ियारत नहीं मिलेगी। मैं कैसे आपसे ये बात आपको अर्ज करूं कि सामने हुसैन इब्ने अली भी हों तो लोग नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लोग अपनी कुर्सियां पक्की करते हैं, लोग गवर्नरियां पक्की करते रहे, लोग गुड बुक में जाने के लिए एक दूसरे को शाबाशियां देते रहे, जश्न होता रहा। सबसे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन का काफिला रोका था, उसका नाम होर बिन यजीद था। सबसे पहले उसने रोका था। वो एक लश्कर का सिपा सालार था। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा ना, तो होर यजीदी फौज में था, वापस गया और बैतुल्लाह इब्ने ज़ियाद से जाके कहने लगा, यहाँ जो भी वहाँ लोग मौजूद थे यजीदी फौज के, उनसे कहने लगा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ रास्ता रोकना है, तुमने तो कहा था कि सिर्फ इनसे कुछ मनवाना है, तुमने तो जब मुझे भेजा था तो कहा था कि बस थोड़े मामलात हैं। ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली हैं, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है। मुझे सच बचाओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा, क्या ये खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे, हाँ यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा, मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा, हाँ तैयारी हो गई है। तो सबके ज़मीर मुर्दा नहीं होते। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। और ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, का पक्का इरादा है, तो उसने कहा, ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा, हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है।
اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے؟ پہلا مجرم میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلایا، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے۔ ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل۔ خدا را کچھ خواہشات، کچھ نفسانی باتیں چھوڑ دو، سارا دن اپنے آپ کو ہی منواتے رہنا۔ اپنی ضد کے سامنے لوگ بڑے بڑے ادارے تباہ کر دیتے، بڑی بڑی جماعتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے آستانے خیر کے ٹوٹ گئے، لیکن ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا تکبر، ہماری اپنے لیے خواہشات یہ ختم نہ ہو سکیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، انہیں حضور کا خون نظر نہیں آیا، نفس کی خواہشیں نظر آئیں، جائیدادیں نظر آئیں، لیکن پتہ ہے کمال کیا ہے؟ ہمیشہ جو لوگ حق قبول کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ دو چار باتیں میری ضرور لے کے جانا، یہی لنگر ہے آج پیغام حسین کانفرنس کا۔ دیکھو آپ کے والد آپ کو جو سمجھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ غور کرو، آپ کے اساتذہ اور مشائخ جو آپ کو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جو ضد آپ نے لگا لی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ رسول کا حکم زیادہ مؤثر ہے، یا جو آپ نے اپنی مرضی سے چیزیں طے کی ہیں وہ زیادہ مؤثر؟ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کرو، اپنے آپ پر تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگاؤ، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کو کچلو، زندگی کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرو جس سے روح تازہ رہے، دل تازہ رہے، طبیعت تازہ رہے، دین بچا رہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں، ہم سے اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ نہ میاں ہارنے کو تیار تھا، نہ بیوی ہارنے کو تیار تھی، بالآخر رشتہ ہی ہارا۔ دونوں کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے۔ تھوڑی دیر کے لیے لوگ چپ نہیں کیے، سارا کچھ ختم کر لیا۔ اپنی مزاج کے اندر، اپنی طبیعت کے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری۔ میں ایک دفعہ بہت پریشان تھا، حالات کچھ عجیب رخ اختیار کر کے بہت پریشان تھا، تو میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا دعا فرمائیے گا، تو مجھے کہنے لگے سیدہ زینب کی سیرت پڑھو۔ تو میں نے پہلے دن آ کے کتاب کھولی نا، تو دربار دمشق میں جو جناب زینب نے کلام فرمایا نا، انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان حق پہ ہو کے اگر گلا بھی کٹا لینا تو اس کا مزاج طاقتور رہتا ہے، روح طاقتور رہتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں پڑا۔ یزید نے جب کوئی بات کی نا دمشق کے دربار میں، تو حضرت زینب پیچھے بیٹھی تھی پردے کے لوگوں کے درمیان، اس نے جب کوئی بات کی تو جناب زینب وہاں سے اٹھ کے، ہماری خواتین ہر بات پہ روتی ہیں، دو کہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے، جناب زینب پیچھے سے اٹھیں پردے کے پیچھے سے، اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں، علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں۔ وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے، علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت، کانپ گئی ہر چیز دربار کی۔ اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دیں، تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے، تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں،
اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملک کی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے، ہم تیار نہیں۔ کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں۔ الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا، الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہو، اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں، سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے۔ 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے۔ آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بے ادب کرتی ہے، بندے کو یہ گستاخ بناتی ہے معاذ اللہ۔ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، کو نیک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے ہم نے، امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے۔ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ۔ زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی، عزت نفس کے ساتھ گزرے گی۔ میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش، تمہارا نفس قبول نہیں کرتا، لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو، تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے معاذ اللہ، ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے، ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان میں نبی آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجی چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں،
ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں۔ کامل مکمل اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہے۔ عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی مانوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، درد مند ہے، سونا ہے، نہیں ماننے لوگ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، جو یہ ان کے نفس کی اور باطنی جو خواہشات ہیں ان کے مخالف ہیں، نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آئے تھے، راحت دینے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن آپ ان کے مطالبات دیکھیں کس قدر تکلیف دی۔ کبھی کہتے تھے نہیں مانتے جب تک اللہ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، کبھی وہ کوئی مطالبہ لے کے آ جاتے، کبھی وہ پانی کا مطالبہ کرتے اور کہتے 12 چشمے الگ الگ چاہیے، کبھی وہ من و سلوہ کا مطالبہ کرتے، کبھی کہتے من و سلوہ تو آتا ہے پر یہ ایک جیسا کھانا ہے، ہمیں تو الگ الگ چاہیے، وہ اجناس چاہیے جو زمین سے اگنی ہے۔ حضرت موسیٰ خوبصورت تھے، نورانی تھے، پروجی تھے، اور کمال یہ ہے کہ رب کے اتنے پیارے ہیں جن سے رب کلام فرماتا ہے، لیکن قوم ہے کہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ فقط اتنی بات ہے کہ وہ تعلیمات وہ ہیں جو ان کے نفس کی خواہش کے خلاف ہیں، اور ذرا سا انہیں موقع ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جناب کلیم واپس آئے تو پھر طرح طرح کی ہیلے بازیاں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے نا کتنے سونے تھے، تو کیا اتنا خوبصورت آدمی بھی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا اتنا حسین آدمی بھی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے؟ کیا اس قدر شخص جو ظاہری باطنی طور پر نورانی ہو، اس شخص پر بھی الزامات دھر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی، اور جناب عیسیٰ جن کو اللہ نے کھلے معجزات دیے، کوئی ضرورت تھی کسی اور چیز کی؟ جو بچہ پنگوڑے میں کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کھلے معجزات اور وہ بھی پنگوڑے میں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تعلیمات وہ تھیں کہ جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف تھی، لہذا نفس کی خواہش، وہ جو ایک جگہ پہ قرآن مجید نے کہا نا کچھ لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، وہ چونکہ خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھیں، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان لوگوں نے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، اللہ کے محبوب بندوں کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جیسے لوگوں پر آرے چلا دی، شہادتیں ہو گئی انبیاء کی۔ وجہ کیا تھی؟ نفس کی خواہش کے خلاف تعلیمات تھی انبیاء کی، نہیں تسلیم کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو،
ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو؟ وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں. لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیہ تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا، لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں. کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے. اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے. اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ. بھائی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں. آپ میری بات کو سمجھیں. تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا. طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے. جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں. میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں. اتنی جرت کون کرے؟ اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کی بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف، ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے. یہ جرت پیدا کریں اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کریں. یہ آج کا پیغام ہے. آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ، جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا. تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں. اس خاتون نے دلائل پیش کیے. اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے. اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے. اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے. بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی.
ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں, کچھ تبصرہ کریں. فرمانے لگے بولنا کیا ہے, ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, اس کی بات درست ہے, میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں. نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کرے, کیوں؟ حق کے معاملے میں حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں, قبلہ بڑے نفیس آدمی, اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے, تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو. کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے, میں قبول کر لوں. آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. وہ خدا کے بندے جسے تو ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر, اس بات کا قائل ہو جا, اس پر عمل کر. ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے حق حق ہوتا ہے, اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے, اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا, دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے, صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے, اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول. ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا, تماشا ہوگا, اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا, پتہ چلے گا جیتتا کون ہے. میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے, رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے. نفس کی خواہش اور ہے, اللہ رسول کا حکم اور ہے. ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے. ہماری جو بنائی ہوئی قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں, وہ چھوٹی قبیلے سے. ہم نے جو بنائی ہے, ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے. معذرت کرنی پڑ گئی ہے, لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے. ممکن ہے ایسا ہو, کرتے نہیں ایسا, مزاج نہیں بنایا. ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارا. آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں, پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے. دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا, یہاں دینی کام کر لو, تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا, دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی, دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا, اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اہل حق اس طرح ہوتے ہیں, سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لکھ کے دیا, فرمایا سب سے پہلی بات بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو. قسم اللہ کی عزت کی میں بڑا کم قسم اٹھاتا ہوں, یہ جو پہلی بات فاضل بریلوی نے کی ہے نا, آج سے کچھ 125 سال پہلے, آج میں اس کے نتیجے دیکھ رہا ہوں. اچھا بھلا عقیدے کا اچھا آدمی تھا, لیکن بد عقیدہ پیر کا مرید ہوا ہے, صحابہ کا بے ادب ہو گیا. اچھا بھلا عقیدت مند تھا لیکن وہ ناسبیت کے رستے پہ چل پڑا ہے, کسی خارجی کا بیعت ہو گیا. کہا عقیدہ ٹھیک ہو, صحیح عقیدے کے بندے کا بیعت ہو نا. جو تمہیں کہانیاں سنائے کہ نہیں یہ معرفت دی گل دسن لگا, اسے کوئی تو معرفت رہنے دے, تو کوئی آیت پڑھ یا نبی پاک کا کوئی فرمان سنا. یہی ہمارے لیے بہت بڑی معرفت ہے. اللہ کے قرآن سے بڑھ کر معرفت کیا ہے, حضور کے فرمان سے بڑھ کر معرفت کیا ہے. اور دوسرا فاضل بریلوی نے فرمایا اتنا علم ضرور جانتا ہو کہ وہ ضرورت کا مسئلہ کتاب سے نکال لے, جاہل کے مرید نہ ہونا, ورنہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اور حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے, با علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ. جاہلوں کی بیعت نہ ہو. پیر تو وہ ہے جو دین بتائے, اور جسے دین آئے نہ وہ بتا سکتا ہے. جاہلوں کے پلندے کھلے ہوئے, مذاق بنایا ہوا ہے. اتنا علم رکھتا ہو کہ کتاب سے مسئلہ دیکھ کے بتا سکے. اور تیسرا فاضل بریلوی فرماتے ہیں فاسق نہ ہو, اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو, کتے نہ لڑاتا ہو,
जानवरों के तमाशे ना कराता हो, सरेआम औरतों के बीच ना घूमता हो, फांसी के बोलन ना हो, एलानिया जुर्म ना करता हो। जो ऐसा करे वो बेदीन तो होता है पर पीर नहीं होता। और चौथा फाजिल बरेलवी फरमाने लगे, पीर उसे पकड़ना उसका कोई सिलसिला हो। अपने लफ्जों में बात करूं तो उसको पीर पकड़ना जिसका अपना भी को पीर हो, जिदा को पीछा भी होवे। कुछ ना कुछ जाहिरी असबाब भी होने चाहिए, कहीं से उसने सीखा हो, तरबियत ली हो, सिलसिला मुत्तसिल हो, इन लोगों की बैत हो। फिर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये इस्तिफ्ता और फतवा ये था कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसाइल को लेके चले आप। मसलन हर जगह मेले ठेले होते हैं, हिंदुओं के भी मेले होते थे। वाला हजरत से पूछा क्या हिंदुओं के मेले में जाना? आपने फरमाया गुनाह है। कुछ जायज समझ के जाए, उनकी रसूमात को तो कुफर है, नहीं जा सकते आप। क्यों? इसलिए कि आप काफिरों के पास जाएंगे, असर कबूल करेंगे। तो फाजिल बरेलवी ने लोगों की तरबियत की, जगह जगह मसले बताए। किसी ने कहा जी फलां आदमी ने सर पर चोटी रखी है, एक कहते फलां बुजुर्ग के नाम की है। वाला हजरत फरमाने लगे हराम है, ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। कहा जी वो कड़े पहनता है, छल्ले पहनता है। फरमाया नहीं जाए, ये फतवे हैं, इसको फतवा कहते हैं। शरीयत की रोशनी के अंदर दीन बताना। जिंदगी गुजार दी फाजिल बरेलवी ने। अगर सिर्फ उनका लिखना शुमार किया जाए तो एक दिन के 4 घंटे बनते। सिर्फ लिखना कागज कलम से। इतनी मुशक्कत फरमाई उन्होंने, जिंदगी भर लोगों की दीनी तरबियत की। एक बात पर बड़ा जोर देते थे, कहते थे हुकूकुल इबाद वाला मसला जरूर हल करके जाना। आपने वो हदीस पाक लिखी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, फरमाया 3 किस्म की चीज़ें हैं हक के मामले में। एक वो है जिसे अल्लाह बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, वो क्या है? शिर्क, कुफ्र, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा फरमाया हुकूकुल्लाह, किसी का रोज़ा रह गया, नमाज रह गई, ज़कात में कमी रह गई किसी मकाम पर, फरमाया ये अल्लाह के हुकूक हैं, ये रब चाहे तो माफ़ कर दे और चाहे तो हिसाब। और एक तीसरा है, उसमें अल्लाह ताला उतनी देर माफ़ नहीं करेगा जितनी देर बंदा माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी का हक दबाया, किसी की ज़मीन दबाई, उसे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा। आला हजरत यहाँ अजीब बात लिखते हैं, फरमाते हैं हमारा रब हमारा मालिक है। वो चाहता ना तो हमें कह देता मेरे बंदे मैंने तेरी तरफ से माफ़ी दे दी है, लेकिन फरमाया उसने मजलूमों पे मेहरबानी की है ना, वो कहता है तुम माफ़ करोगे तो फिर ही मैं माफ़ करूँगा। तुम माफ़ करो, तुम्हारा हक दबाया, पहले तुम माफ़ करो फिर मैं माफ़ करूँगा। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं बेहतर नहीं कि यहीं सुलह कर लें, एक दूसरे से माफ़ी ले ले, क़यामत में भी अल्लाह ने सुलह करानी है, लोगों को करीब करना है। तो यहाँ सुलह, कुछ लोग पता है बड़े डाटे हो जाते हैं, माफ़ी भी नहीं देते। सदरुल शरिया हदीस लाए हैं, जिसका भाई उसके पास माफ़ी मांगने आया, फिर उसने माफ़ ना किया, हुजूर फरमाते हैं हौज़े कौसर पे ना आए। तू माफ़ी नहीं कर रहा, वो माफ़ी लेने आया है, माफ़ कर दे अगर कोई मांगे तो। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके हक क़यामत वाले दिन अल्लाह माफ़ कराएगा, सुलह कराएगा, वरना तो हुजूर फरमाते चींटी से भी चींटी का बदला दिलवाया जाएगा। अगर बगैर सींगों वाली बकरी को सींगों वाली बकरी ने मारा हुआ तो उसको बदला देना पड़ेगा। हम तो परवाह ही नहीं। हुकूकुल इबाद के मसले में बंदा तगड़ा हो तो फिर तो साहब जी माफ़ कर दें, और फिर रस्में अदा करते हैं। रस्में, एक दोस्त आए एक दफ़ा मेरे पास जुमा पढ़ते थे, कहने लगे उमरा करने जा रहा हूँ, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैंने कहा तू हर जुमे हाथ चूम के जाता है तो उन्हें गलती क्या करनी है? रस्म ना अदा कर, तुझे पता है जिन जिन की तूने गलतियाँ की है ना उनसे जाके माफ़ी मांग। ये रस्म नहीं। आपने सब की रोटी पकाई है और आप खड़े होकर ऐलान करें कि अगर कोई हो गई हो तो माफ़ करें। पता होता है, पता सारा है सरदार नू कीतियां दा, जो तेरे अंदर कमज़ोरी है उसका तुझे पता है, जा जाके माफ़ी लेके आ, रस्म अदा कर देगा, क्या मतलब हुआ? जिसकी कमी की है उससे माफ़ी मांगो। तो मेरे अजीज आला हज़रत बरेलवी ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि एक सूरत है कि बंदा कोशिश करता रहा हक अदा करने की, कर नहीं सका, मौत आ गई। कर्जा देना चाहता था, कोशिश कर रहा था पर मौत
فرمایا اس طرح کا بندہ جو کوشش کر رہا تھا پہنچ نہ سکا، اس بندے کو اللہ قیامت کے دن جس کا اس نے حق دبایا تھا اپنے پاس سے بدلہ دے کے نا تو اس کی معافی کرا دے گا۔ امید یہ ہے کہ اللہ اس پر فضل ہے۔ اس پر آپ نے مسند امام احمد بن حنبل سے حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسکرانے لگے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربان جائیں مسکرانے کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن دو بھائی آپس میں جھگڑا کریں گے، ان کی بات سوچ کر مسکرا رہا ہوں۔ ایک کہے گا یا اللہ میرا اسے حق لے کے دے، تو اللہ فرمائے گا اس کے تو پہلے ہی بڑے حق تھے، نیکیاں تو اس کی جا چکی، اب تو کیا حق لیتا ہے؟ تو کہے گا مالک اس نے بڑا تنگ کیا، دنیا میں بڑا ستایا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا اس طرح کر، اٹھ نہ ذرا جنت کی طرف نظر کر۔ وہ جنت کی طرف نظر کرے گا تو کیا کمال محلات نظر آئیں گے۔ عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ شہید کو، صدیق کو، یا اے اللہ سب سے بڑھ کر جو تیرے پیارے انبیاء ہیں ان کے محلات ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ میں نے اس کو دینا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ کر دیں گے معاف آج جا کے انشاءاللہ؟ معاف کر دیں گے انشاءاللہ؟ یہ محل اس کو ملے گا جو اپنے بھائی کو آج انشاءاللہ معاف کر دے۔ دل میں جس کے لیے کوئی بات ہے اسے کوئی پوچھے جناب آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ کہا آج جلسے پہ گیا تھا وہاں سے حدیث سن کے آیا ہوں نبی پاک کی۔ یہ محل جنت کا اسے ملے گا جو اپنے بھائی کو قربان جائیں۔ وہ فوراً عرض کرے گا مالک میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر اس کا ہاتھ پکڑنا جسے تو نے معاف کیا، دونوں کٹھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہما یارہ جنت ہما یارہ بہشت۔ میرے عزیز فاضل بریلوی زور دیتے تھے اس بات پر، زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ سے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں، ایک نشست کیا کئی نشستیں لگائی جائیں تو پوری نہ آئیں۔ ایک بات بڑا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کی رکھنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ذات کے پٹھان تھے پر عقیدے کی چٹان تھے۔ سویرے پروگرام اور دوپہر کو اور شام کو یہ ان کا ذہن نہیں تھا، اور پھر ان کے جو قریب رہنے والے لوگ تھے وہ بھی پختہ تھے نظریاتی طور پر کمزور نہ بنے۔ جن نے لایا گلی او دے نال ہی ٹور چلی ہو جی میں ابھی سن کے آیا ہوں فلانا کہہ رہا تھا فلاں صحابی نے فلاں کے بارے میں یہ بات کی۔ تو میں نے کہا ابا جی اور چاچا کی کبھی لڑائی ہو بھی جائے تو بھتیجوں کو اور بیٹوں کو منصف نہیں بننا چاہیے۔ وہ دادا جی اگر ہوں تو وہ فیصلہ کریں گے، آپ اس میں منصف نہ بنے، مشاجرات میں آپ خاموشی اختیار کریں۔ وہ بڑے ہیں اور بڑوں کی باتیں چھوٹے کرتے ویسے ہی اچھے نہیں لگتے، زیب ہی نہیں دیتے۔ پختہ عقیدے، اور پھر وہ عقیدے اتنے پختہ ہو گئے کہ مولانا جمیل الرحمان کہنے لگے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ 3-4 باتیں جلدی سے سن لیں۔ ایک تو عقیدہ توحید پر مضبوط ہو جائیں۔ فاضل بریلوی سے کسی نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، پتہ جواب کیا دیا انہوں نے؟ فرمانے لگے یہ ان کے لفظ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا۔ فرمایا حرام حرام اشد حرام، تعظیمی بھی یعنی خدا جان کے نہیں کر رہا، تعظیم حرام حرام۔ اور مجھے میری زندگی بیت گئی یہ بات بیان کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو۔ فرمایا اس کا طواف بالاتفاق حرام ہے، چومنے میں اختلاف ہے قبر کو، پر میں چومنے سے بھی منع کرتا ہوں۔ جس بندے نے اتنی احتیاط بتائی ہے اس پر الزام لگا دیا۔ جاہلوں کی باتوں کو آپ بنیاد بنائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا داتا صاحب کے جو مزار پہ ہوتا ہے اس سے داتا صاحب کو نہ پہچانے، جو داتا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے اس سے پہچانے داتا صاحب کیا تھے۔ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بتائے گی مجدد صاحب کیا ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب بتائے گی ان کے نظریات کیا ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ملفوظات بتائیں گے ان کی نظریات اور زندگی کیا ہے۔ پڑھیے ناب میرے شیخ الاسلام کو، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کو۔ آپ دیکھیں وہ جب ذکر کرتے ہیں حضرت فخر جہاں دہلوی کا، جب وہ ذکر کرتے ہیں اپنے مشائخ کا،
کیا لوگ تھے، کیا رنگ تھا. میں نے کہا تھا جمعے میں، پھر بات دہراتا ہوں، میں نے کہا یہ تو سارے دین والے، معین الدین، پھر قطب الدین، پھر فرید الدین، پھر نظام الدین، پھر نصیر الدین، پھر قمر الدین، دین ہی دین، سارے دین والے لوگ. میرے عزیز پختہ رہیں اللہ کی توحید پر، حضور سے ٹوٹ کر پیار کریں. آپ جو مرضی آپ زندگی میں شعبہ رکھتے ہیں، لیکن اصل میں حضور کے دروازے کے گدا ہیں. اس غلامی پر ناز کریں زندگی بھر، اور حقوق العباد کے معاملے میں آپ بڑے اپنے طبیعت میں حساس ہو جائیں، کوئی کمزوری نہ رکھیں.